दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत में उसे जबरदस्त नाकामी हुई। वजीर आजम कहते हैं दुश्मन के अज़ाइम खतरनाक हैं, अपने वसाइल से गैर मुतनाज़ आबी ज़खायर तामीर करेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे में वजीर आजम ने कहा स्वात में कीमती जानें ज़ाया हुई, सियासत में पड़े बगैर जायजा लेना चाहिए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए, NDMA सूबों के साथ मिलकर लाहे अमल तश्कील दे। वजीर आजम को चेयरमैन NDMA ने मानसून और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, NDMA की हिकमत अमली से भी आगाह किया। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि गुजारा मुश्किल हो गया, कोई सुनने वाला नहीं, जाएं तो जाएं कहां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है, अवाम से जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे महंगा, 1 लीटर 266 रुपए 79 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा, 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी महंगा, 15 रुपए 23 पैसे इजाफे से नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर क्लाइमेट लेवी शामिल की गई। पेट्रोल पर फी लीटर 101 रुपए 49 पैसे टैक्स और ड्यूटियों की वसूली। हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर कियानी कहते हैं हुकूमती इकदामात से महंगाई में नुमाया कमी हुई। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वजीर मुमलिकत खजाना की चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने कहा टैक्स चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्लाहात और निगरानी के नाम पर टैक्स पेयर को हिरासा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई अफसर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा तो मुआफी नहीं। हुकूमत ने बिजली बिलों में PTB की फीस खत्म कर दी, जुलाई से अमल दरामद होगा, नोटिफिकेशन जारी। नए माली साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा नया माली साल मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। सरमायाकारों को मजीद सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। 100 इंडेक्स ने 1,28,000 की सतह उबूर कर ली। 2572 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना 6,600 रुपए महंगा, 1 तोला 3,56,800 रुपए का हो गया। तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी PTI ने पार्टी को आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा मैं नहीं, हुकूमत बानी को माइनस कर रही है। गंडापुर ने पिछले हफ्ते कहा वो पीर को आएंगे, फिर मंगल का बोला, फिर जुमेरात कहा हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। भाई ने कहा इस निजाम को कबूल करने से बेहतर है सारा वक्त जेल में गुजार दूं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मलिक आमिर डोगर कहते हैं माजी में असम्बलियों से निकलना और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जाने वाले पंछी भारी कीमत के एवज उड़ गए। अब कोई MNA या MPA छोड़कर नहीं जाएगा। बारिस्टर सैफ ने कहा हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, तमाम अरकान साथ है। अमीन मकाम अगर समझते हैं उनका भाई वजीर आला बनेगा तो ये खाम ख्याली है। जुनेद अकबर को मशवरा है रोने धोने की बजाय घर बैठ जाए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी मुशावरत। रेफरेंस आशूरा के बाद भेजे जाने का इम्कान। जराए का कहना है पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर रुकनियत खत्म की जा सकती है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा ऐसे फैसलों की नज़ीर पहले भी मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी।
چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں 9 ووٹ پڑے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی، 4 ارکان نے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے سفارت خانے کا دورہ، ایرانی قوم کی استقامت اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکل وقت میں ایران کے ساتھ پاکستان کی ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ، ایران کو پاکستان کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا، ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت سے شہید زخمی ایرانیوں کی یاد میں تعزیتی کتاب پر تاثرات درج کیے۔ مستونگ میں فتنہ ہندوستان کا بینک، تحصیل آفس اور دفاتر پر حملہ، دہشت گردوں کی فائرنگ سے لڑکا جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا واقعے کے فوراً بعد ایف سی، سی ٹی ڈی اور لیویز نے علاقے کا محاصرہ کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی ہوئے۔ فورسز کا فوری رسپانس جانی نقصان کو مزید بڑھنے سے روکنے میں مؤثر رہا۔ حملے کے مقام پر فورسز نے منظم انداز میں کلیئرنس آپریشن کیا۔ یورپ میں قیامت خیز گرمی کا آغاز، اسپین میں 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارا 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ فرانس اور نیدرلینڈز میں اسکول بند، پارا 40 سے 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ آئیفل ٹاور کا بلند ترین حصہ عوام کے لیے بند۔ پرتگال، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی بھی ہیٹ ویو کی زد میں۔ اٹلی، اسپین، پرتگال اور کروشیا میں ریڈ الرٹ جاری۔ اٹلی کے شہر بولونیا میں 7 مقامات پر ایئر کنڈیشن پناہ گاہیں قائم کر دی گئیں۔ شدید گرمی اور خشک ہواؤں سے فرانس کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ترکیے میں بھی شدید گرمی، ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ دوسرے دن بھی بے قابو، 50,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اس اہم ذمہ داری کو انکساری اور یقین کے جذبے کے ساتھ انجام دے گا، بامانی اور عملی نتائج پر مبنی مشاورت کو فروغ دے گا۔ پاکستان اعلیٰ سطح کے اہم اجلاس منعقد کرے گا۔ 22 جولائی کو کثیر الجہتی نظام، تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے امن کے فروغ کے موضوع پر مباحثہ ہوگا۔ 24 جولائی کو اقوام متحدہ اور علاقائی اور ذیلی علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون پر بات ہوگی۔ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی مذاکرات کا آغاز آج واشنگٹن میں ہوگا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا پاکستان امریکہ کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی باضابطہ پیشکش کرے گا۔ امریکی بینک ریکوڈیک منصوبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ریکوڈیک منصوبے میں سرمایہ کاری کی دلچسپی کا اظہار کر چکی ہے۔ امریکی صدر کی نیو یارک کے میئر امیدوار زہران ممدانی پر پھر تنقید، کہا میرے خیال میں زہران ممدانی ایک خوفناک کمیونسٹ اور امریکیوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ممدانی کو فنڈز لینے کے لیے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا، دیکھ کر مزہ آئے گا۔ میں نے سنا ہے کہ زہران ممدانی ایک پاگل شخص ہے، نیو یارک کے لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں تو وہ بھی پاگل ہیں۔ ممدانی کی مقبولیت سے امریکہ میں دائیں بازو کے سیاستدان پریشان۔ زہران ممدانی پر خلافت لانے کا الزام لگا دیا۔ ریپبلکن رکن لاور الومر نے زہران کا تعلق ایران اور اخوان مسلمون سے جوڑ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک میں پھر اختلافات، سوشل میڈیا پر دوبارہ گولہ باری شروع۔ ایلان مسک نے نظام کے خلاف امریکہ پارٹی لانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا اگر سبسڈی نہ ہوتی تو ایلان کو دکان بند کر کے جنوبی افریقہ واپس جانا پڑتا۔
کوئی راکٹ لانچ ہوتا، سیٹلائٹ بنتے، نہ الیکٹرک گاڑیاں، اور ہمارا ملک بہت ساری دولت بچا لیتا۔ ایلان مسک نے جواباً لکھا، فوراً سب کٹوتی کر دیں۔ مسک نے خبردار کر دیا، بگ بیوٹیفل بل منظور ہوا تو ریپبلکن ارکان آئندہ سال پرائمری الیکشن ہار جائیں گے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایلان مسک نے مینڈیٹ کھو دیا، انہیں ڈیپورٹ کرنے پر غور کر رہا ہوں۔ ہر کوئی الیکٹرک کاریں نہیں چاہتا، میں بھی الیکٹرک کار نہیں چاہتا۔ سندھ میں ٹریفک خلاف ورزی پر 50,000 سے 1.5 لاکھ جرمانے کی تجویز۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں، جرمانہ اتنا ہونا چاہیے کہ شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے پہلے 10 بار سوچے۔ 50,000 سے 2.5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا، خلاف ورزی کا ثبوت گھر بھیجا جائے گا۔ کراچی میں بے امنی، شہری غیر محفوظ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل قبول کراچی پولیس کے مبینہ مقابلے میں 3 نوجوانوں کے قتل پر برہم۔ حکومت سندھ کو 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ مقتولین کے لواحقین سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا، قبول برادری کے 3 نوجوانوں کو پولیس نے 21 جون کو بے وجہ قتل کیا۔ ویڈیو شواہد موجود ہیں، پولیس نے تینوں کو بے وجہ پکڑ کر جھوٹے مقابلے میں قتل کیا۔ پولیس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو سخت احتجاج کیا جائے گا۔ گوجرانوالہ میں زہریلا کھانا کھانے سے ایک کبڈی پلیئر کے 3 بچے جاں بحق۔ 8 سالہ حیدر آج چل بسا، 9 سال کی نور فاطمہ اور 5 سال کی جنگ گزشتہ رات دم توڑ گئی تھی۔ 2 بہنیں، 1 بھائی اور ماں اب بھی اسپتال میں زیر علاج۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان نے بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے لیے فوڈ پوائنٹ سے کھانا منگوایا تھا۔ 7 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمہ درج، 2 کو سیل کر دیا گیا، 7 افراد گرفتار۔ کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کی تباہی پر عوامی دباؤ بڑھ گیا۔ ایس ایس جی نے بلدیاتی اداروں کو روڈ کٹنگ اور مرمت کی مد میں 11 ارب 9 کروڑ کی ادائیگی کی۔ سوئس صدرن نے سڑکیں نہ بننے پر ایک بار بھی کسی ٹی ایم سی کو احتجاجی خط نہیں لکھا۔ نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد کو سب سے زیادہ 3 ارب 55 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ ماڈل کالونی ٹی ایم سی کو 2 ارب 10 کروڑ اور لیاری کو 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا، جہاں برساتی پانی جمع ہونے کی فوٹیج آ رہی ہے وہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ منم ظفر نے کہا، گلی محلوں میں سوئی گیس نے کھدائی کی، ٹاؤن سے معاہدہ کیا کہ 30 جون تک تعمیری کام جاری رہے گا، اب گلی محلے ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے۔ اسلام آباد میں 14 سال سے زیر التوا ماڈل جیل کی تعمیر پر کام تیز کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر مملکت طلعت چودھری کے ہمراہ سیکٹر H16 میں زیر تعمیر جیل کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی منصوبے کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن، کہا تعمیراتی سرگرمیاں ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں۔ پہلے مرحلے میں ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ہری پور، سیالکوٹ، ڈسکا، گجرات، سرائے عالمگیر، وزیر آباد، اٹک اور نارووال میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 5 جولائی تک تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا۔ قائمہ کمیٹی تعلیم کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس، کیمبرج کے لیک پیپرز کے معاملے پر غور کیا گیا۔ کنوینر نے کہا، سوشل میڈیا پر پیپر لیکس کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، معاملے کی تھرڈ پارٹی کی طرف سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیمبرج ڈائریکٹر عثمان یوسف نے کہا، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیمبرج 150 سال سے امتحان کروا رہا ہے، ہم عالمی جنگ میں بھی امتحان کروا چکے۔ محمد علی سرفراز نے کہا، ہم کیمبرج تحقیقات کو غیر معیاری قرار دیتے ہیں، اگست سے پہلے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ طلبہ باہر جا سکیں۔ ڈائریکٹر کیمبرج نے کہا، 70% اسکولز کیمبرج کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں، ہم براہ راست پیسے جمع نہیں کرتے۔ کنٹری ہیڈ برٹش کونسل مسٹر جیم نے کہا، ہم صوبوں کو ٹیکس دیتے ہیں۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں سعودی سفیر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاک سعودی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، قوم سعودی عرب کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارت میں 463 پاکستانی، پاکستان میں 246 بھارتی قید ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ جن کی سزا مکمل اور شہریت کی تصدیق ہو چکی انہیں فوری رہا اور وطن واپس بھیجا جائے۔ پاکستان اور بھارت 2008 کے معاہدے کے تحت 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج درندگی پر اتر آئی، نہتے فلسطینیوں پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 95 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں کیفے پر بمباری میں صحافی اور فنکارہ سمیت 39 افراد جان سے گئے۔ یورپی ہیومن رائٹس مانیٹر کے چیئرمین نے بتایا کہ شہداء میں زیادہ تر صحافی، فنکار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کیفے میں بیٹھ کر خبریں اپلوڈ کر رہے تھے۔ زیتون میں امدادی مرکز میں فائرنگ سے 13 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے وسطی غزہ میں اسکول پر بھی بم برسائے جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب پر مشاورت۔ ذرائع نے بتایا نائب کپتان شاداب خان کندھے میں تکلیف کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے۔ دفاعی چیمپئن ٹیم فیفا کلب ورلڈ کپ سے باہر۔ الہلال نے مانچسٹر سٹی کو پری کوارٹر فائنل میں 3 کے مقابلے 4 گول سے شکست دے دی۔ مارکس نے 2 گول سکور کیے۔ سعودی کلب نے کامیابی پر ٹاپ 8 میں جگہ پکی کر لی۔ ومبلڈن میں اطالوی کھلاڑی نے بڑا برج الٹ دیا۔ خواتین عالمی نمبر 3 جیسیکا پیگولا کو پہلے راؤنڈ میں اپ سیٹ شکست۔ ایلیسابیٹا نے امریکی ٹینس اسٹار کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا۔ ویمن سنگلز میں دفاعی چیمپئن باربورا نے الیگزینڈرا کو ہرا دیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی میکس مارشل آرٹسٹ راشد نسیم کا ایک اور عالمی ریکارڈ۔ باکسنگ پنچ میں 1 منٹ میں 386 بار مکوں سے ٹارگٹ کو ہٹ کیا۔ اس سے پہلے یہ اعزاز 374 پنچ کے ساتھ انگلینڈ کے جوشے کے پاس تھا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے راشد نسیم کے کارنامے کی منظوری دے دی۔ اور معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گن شکر کے عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے آئے زائرین پاک پتن میں موجود۔ عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی قفل کشائی۔ زائرین بڑی تعداد میں دروازے کے نیچے سے گزرے۔